अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर गजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली थी। अब पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर इसका मेंबर बन गया है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेवोस में बोर्ड ऑफ पीस की बाज़ाब्ता तकरीब में भी शिरकत की, जहां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल थे। अब जो है इस मामले के ऊपर तर्जुमान दफ्तर खारजा का यह कहना है कि पाकिस्तान जो है वो फलस्तीनी जो है वो कॉज के साथ अभी भी खड़ा है और आवाम की मुश्किलात के लिए वहाँ पर उनके खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा और बोर्ड ऑफ पीस के जरिए फ़लस्तीन में अमन के लिए अमली पेशरफ्त की उसे उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया है और गजा की तामीर नौ के अमल को मौसर बनाने की उम्मीद जाहिर की है। इसराइल के वजीर इक्तसादियात ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम कतरियों और तुर्कों को गजा में कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो गजा में मौजूद फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की हिमायत करते रहे हैं। लेकिन हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं कि वो डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गजा में किसी भी अबूरी फोर्स या तामीर नौ के मिशन में पाकिस्तान की मौजूदगी तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। साथ ही साथ भारत में मौजूद एक इसराइली सिफारतकार, उनका यह कहना है कि इसराइल बोर्ड ऑफ पीस पे पाकिस्तान की शमूलियत से मुतमईन नहीं। उनका मजीद कहना था कि इसराइल फिलहाल पाकिस्तान को गजा में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए किसी भी तौर पर जो है वो काबिल कबूल या काबिल एतबार शराकतदार नहीं समझता। लेकिन पाकिस्तान में भी इस पर बात हो रही है। अपोजिशन जमातें पाकिस्तान के गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बनने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। आज पार्लिमान का मुश्तरका इजलास था, जहां पर JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि गजा पीस बोर्ड में जाना फ़कत ट्रंप की आशीर्वाद हासिल करना है। ये ऐवान मुंतखब ऐवान नहीं, मगर फिर भी इस ऐवान को एतमाद में लिया हुकूमत का फर्ज है कि वो बताए कि क्या फैसले कर रही है। जबकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि नेतन्याहू आए दिन हमले और कब्जे कर रहा है, हम इत्तफाक़ राय के बगैर जो इस पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पीस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं है। हमें नहीं पता कि पीस बोर्ड के नुकात क्या हैं। मुश्तरका इजलास में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी की मिसाल कायम की। हम पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के मुहाफिज हैं। इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान को कोई मैली निगाह से नहीं देख सकता। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये कहते कि पाकिस्तान तन्हा रह गया। हम बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ गजा के अमन के लिए अपना हिस्सा डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्या सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मुत्तहदा अरब इमारात मुसलमान मुल्क नहीं? क्या ये तमाम ममालिक पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं? अब साथ ही साथ जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कनाडा से गजा बोर्ड ऑफ पीस पे शामिल होने की जो दावत उन्होंने दी थी वो वापस ले ली है, जबकि आयरलैंड ने गजा अमन बोर्ड से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आयरलैंड के नायब वजीर आज़म साइमन हैरिस ने कहा कि वो ट्रंप अमन बोर्ड में संगीन खतरात की निशानियां देख रहे हैं, जबकि तुर्किया ने गजा में फौज तैनात करने पर आमादगी का इजहार कर दिया है। तुर्किया के वजीर खारजा ने कहा कि अमन मंसूबे के तहत गजा में फौजियों की तैनाती के लिए तैयार हैं। अमरीका ने गजा पीस बोर्ड के बाद गजा की तामीर नौ का मंसूबा भी पेश कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा पीस बोर्ड लॉन्च करने के बाद उनके दामाद जैरेड कुशनर ने आलमी इक्तसादी फोरम में गजा की तामीर नौ का मंसूबा न्यू गजा पेश किया। कुशनर का कहना था कि जंगबंदी के दूसरे मरहले में गजा की तामीर नौ की जाएगी। गजा को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया जाएगा और वो रफा से इसका आगाज करेंगे, जहां मजदूरों की रिहाइश का इंतजाम होगा। गजा में मलबा हटाने का काम पहले ही शुरू हो गया है। इसके बाद नया गजा जो है वो उसका प्लान शुरू होगा। लेकिन साथ ही साथ एक और अहम मामला, वो अमेरिका और ईरान के दरमियान भी अब टेंशन जो है वो फिर से बढ़ने लगी हैं। अमेरिका ने ईरान की तरफ जो है एक बड़ी फोर्स रवाना की है, जिसमें जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि हमारी बड़ी फोर्स ईरान की जानिब रवा दवा है। बहुत से जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं और हम ईरान के करीब एहतियातन फोर्स तैनात कर रहे हैं। ताहम सदर ट्रंप ने यह वाजे किया कि इस फौजी नकलो हरकत का मतलब यह नहीं कि अमेरिका लाजमी तौर पर फौजी कार्रवाई भी करेगा। उन्होंने ऐलान भी किया कि ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन ईरान ने
امریکی اقدام پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایرانی پاسدارانہ انقلاب گارڈز کے سربراہ جنرل محمد پاکپور نے کہا کہ ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں فوری طور پر رد عمل دیں گے اور ہم جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ جو غزہ پیس بورڈ ہے اس کا مستقبل، اس میں پاکستان کی شمولیت اور پھر اس کے تحت یہ جو سٹیبلائزیشن فورس کی تعیناتی اور تعمیر نو کی بات کی جا رہی ہے، یہ کس حد تک قابل عمل معاملات ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر قمر چیمہ ماہر بین الاقوامی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے پروگرام میں انہی سے بات ہوگی۔ قمر چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ہے۔ ایک تو بورڈ آف پیس کے حوالے سے ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں پاکستان کی شمولیت کو لے کر بھی، آپ کو لگتا ہے کہ اس بورڈ کے تحت غزہ میں ابھی اس وقت جو حالات ہیں، چاہے وہ جنگ بندی ہو یا تعمیر نو ہو، ان معاملات میں کوئی بہتری آ سکے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اسرائیل کرنا کیا چاہ رہا تھا۔ 70,000 لوگوں کو اس نے شہید کر دیا۔ دنیا میں کوئی بلڈ بات نہیں رکوا سکا۔ اس کا ابھی بھی دل یہ ہے کہ میں غزہ کے اوپر پورا قبضہ رکھوں، جس طرح اس نے کیا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہاں پہ جو پاپولیشن ہے اس کو نکال دیا جائے۔ وہ چاہتا ہے اس کے، اور ملیٹریلی اس نے سب کو کمزور کر دیا۔ حماس، حزب اللہ جو ہے وہ بالکل اس کام کے نہیں رہے۔ سیریا جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا تھا۔ ایران کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اب غزہ کے جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے رحم و کرم پہ تھے۔ اب یہ جو ایک پلان سامنے آیا ہے، اس پلان میں یہ ہے کہ اسرائیل کے ایگریشن کو روکا جا سکتا ہے اور بلڈ بات کو روکا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو آپ کو پتا ہے کہ 8 ملکوں نے مل کے ایک کولیکٹیو ایفرٹ کی، اور پھر آپ کو پتا ہے یو این میں گئے، ایک یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشن 2803 آیا، اور پھر یہ ڈسکشن ہوئی کہ یہ جو پلان ہے، یہ جو جس کو آپ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، غزہ بورڈ آف پیس جو ہے، اس کی بات ہوئی۔ اب ظاہری بات ہے اس میں کیا ہوگا، کس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ کل وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جیرڈ کشنر جو ہے وہ بھی ایک بریفنگ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم اس طرح کی ری ڈیولپمنٹ کریں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیز فائر بہت حد تک رکا ہوا ہے۔ ابھی بھی اسرائیل نے بربریت دکھائی ہے، لیکن یہ 8 ملکوں کا، جس میں پاکستان بھی حصہ ہے، اور اس بورڈ آف پیس کا اسرائیل کے اوپر ایک پریشر ہے، جس کی وجہ سے کسی حد تک چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن ہوگی، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان اگر اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہے تو پاکستان کوئی بھی فلسطین کے مسئلے پہ کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے۔ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے پیلسٹینینز کا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جو کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہوڈ ہے پیلسٹینینز کے لیے، اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، وہ جو اگلے دن آپ نے سنا ہوگا کینیڈین پرائم منسٹر نے کہا کہ if you are not on the table you are on the menu، تو بات تو صرف یہ ہے کہ اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اب یہ جو 8 مسلمان ملک جنہوں نے انیشلی ٹرمپ سے یو این جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پہ ملاقات کی تھی، یہ سارے کے سارے یہ غزہ کی ریکنسٹرکشن میں بھی کردار ادا کریں گے، بورڈ آف پیس میں بھی ہیں، امریکہ کے ذریعے۔ دیکھیں، دنیا میں اگر کوئی ملک ہے جو اسرائیل کے اوپر پریشر ڈال سکتا ہے تو وہ امریکہ ہے، اور نہ تو یونائٹڈ نیشنز ہے، نہ OIC ہے، نہ کوئی اور ادارہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ 8 ملک امریکہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو پیلسٹینینز کے رائٹ ہیں وہ بھی دیکھے جائیں، ان کی زندگیاں بھی بہتر ہوں، ریکنسٹرکشن ہو، ری ڈیولپمنٹ ہو، اور جو ہے وہ اور اسرائیل کو اس کی بربریت سے روکا بھی جائے۔ دنیا پہلے ہی اس نے جو جینوسائیڈ کیا ہے، اس سے مزید ہمیں غزہ کے لوگوں کو بچانا ہے۔ اصل تو اسٹریٹجی یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بورڈ آف پیس میں بھی اگر پاکستان ہے تو لارجلی اس کا یہی ایک مقصد مجھے نظر آتا ہے۔ لیکن اس میں قمر چیمہ صاحب ایک جو اہم سوال ہے وہ ری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور پھر اس میں امریکی اثر و رسوخ کے حوالے سے ہے۔ وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پلانز آ رہے ہیں یہ قابل عمل ہیں، پریکٹیکل ہیں، اور غزہ جنگ بندی سے جو ہے وہ اس طرف ریکنسٹرکشن اور ری بلڈنگ کی طرف جا سکے گا؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں
अब देखिए फ्रैंकली बात करनी होगी. बात ये है कि किसके पास कंट्रोल है कि वो इजराइल को रोक सकता है. अमेरिका के पास. अगर अमेरिका उस बोर्ड ऑफ पीस में है, ट्रंप उस बोर्ड ऑफ पीस में है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो जारी बात है वो कह रहे होंगे और वही अमल दरामद होगी. लेकिन पाकिस्तान और बाकी जो मुल्क हैं जब टेबल पे बैठेंगे तो बहुत सारी अपनी सजेशंस दे सकते हैं, डिस्कशन का हिस्सा होंगे, उनकी बातें मानी जाएंगी. कलेक्टिवली 8 मुल्क एक प्रेशर बिल्ड करेंगे अमेरिका के ऊपर. तो मैं समझता हूं इस सेंस में हमें इस चीज को देखना है कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट और ये जो पैसे आने हैं इसके अंदर, मैं समझता हूं कि गजा के लिए इससे अच्छी कोई डील नहीं थी. और गजा के लोगों के लिए कि उनकी जिंदगियों में देखें कौन चाहेगा कि अमेरिका से उठेगा और यूरोप से उठेगा और वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करेगा. मैं कहता हूं गजा तो अगले 50 साल भी नहीं है कह सकता कि उनकी डेवलपमेंट हो सके. तो पहले तो आपको पता है जब इस तरह हमास लड़ती थी इजराइल के साथ, कुछ जंग होती थी, तो उसके बाद अरब ममालिक थोड़ी बहुत एड भेजते थे, मामलात होते थे. इस दफा एक नया फॉर्मूला आया है. तो मैं समझता हूं कि इस फॉर्मूले के ऊपर आपको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी है 2803. तो ये एक मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इस सेंस में कि जो हमारे कोर गोल्स हैं कि एक हम गजा का वो जेनोसाइड रुके, दूसरा हम टेबल पे बैठ के कोई ना कोई वहां पे अच्छी इनपुट दे सके जहां पे बेहतरी हो सके, तीसरा हम उनके लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आए, वहां पे दोबारा हॉस्पिटल आएंगे, स्कूल्स आएंगे, कॉलेजेस आएंगे, डेवलपमेंट होगी. और बहुत सारा जो स्टेक्स हैं वो जारी बात है इन 8 मुल्कों के एटलीस्ट जिन्होंने इनिशियली ट्रंप से यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइन पे मुलाकात की थी उसके हवाले से. तो मैं समझता हूं कि it's a good bargain knowing कि अपनी पोजीशन क्या है और हमारा किरदार क्या हो सकता है. राइट. लेकिन ये जो चीमा साहब ये जो सिस्टम है वो आपको लॉन्ग टर्म चलता हुआ जो है वो नजर आ रहा है, और क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही है कि शायद ये एक पैरेलल बॉडी जो है या पैरेलल निजाम बनाने की जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है. लेकिन ज्यादा सवाल ये है कि ये लॉन्ग टर्म है, आपको लगता है ये प्लान या नहीं? देखिए ट्रंप आपको पता है बहुत सारी बातें कर देते हैं. उन्होंने तो ये भी कह दिया था G7 एग्जिस्ट ही नहीं करती. मैं तो G2 पे बिलीव करता हूं, चाइना और अमेरिका, बाकी तो मेरे कुछ है ही नहीं है. सो सवाल दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि यही अब नई यूनाइटेड नेशंस. तो मुझे बताएं क्या नई यूनाइटेड नेशंस जो है उसका वो 3 साल के लिए? नहीं, डेफिनेटली नहीं. तो ये मैं समझता हूं इसका जो प्राइमरी गोल है ना, देखें जो गजा के लोगों को फायदा होगा वो ये है कि ब्लड बाथ रुकना है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये 3 साल तक अगर है ये, उसके बाद इसकी दोबारा कॉन्टोर्स डिस्कस होंगे, दोबारा चीजें होंगी. लेकिन आप एक बात माने कि पहला जो फेज था वो सीज फायर करना था, वो हो गया बहुत हद तक. अभी भी उन्होंने किलिंग्स 400-450 लोगों को शहीद किया उन्होंने, लेकिन वो जो स्केल था और वो जो अनचेक्ड किस्म की पावर्स थी और वो गजा के अंदर थे, अब तो उनको बाहर निकाला गया ना, एक येलो लाइन के ऊपर है. तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस होंगी, बहुत सारे मुल्कों की सिंसेरिटी पता चलेगी. फॉर एग्जांपल जो मुल्क इसमें हैं वो अगर $1 अरब जो है उनको पहले साल में देना है तो फिर जाके वो अगले सालों में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, उसकी रिकंस्ट्रक्शन का हिस्सा लेंगे. और फिर 3 साल बाद देखना है कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं रहे तो फिर उसका क्या फ्यूचर होगा, क्या ट्रांजिशन होगी. तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें जो है वो वक्त के साथ अनफोल्ड होंगी. लेकिन इमीडिएटली जो रिलीफ है वो हमारे फलस्तीनी भाइयों को मिला है कि उनका जो ये ब्लड शेड है, उनका जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा था, और इजराइल और नेतन्याहू जो कि एक बर्बरियत में उसने अपना एक नाम कमाया है और दुनिया उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकी. यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी. मैं समझता हूँ यही एक तरीका था कि उसको रोका जा सकता, और एक अच्छे डिप्लोमेटिक अंदाज से ये एक अच्छी मूव है जिसमें अमेरिका के असर वसूख का फायदा उठाया गया. राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया. डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे. ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी मामले पर कुछ बात होगी कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और क्यों हैं. इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. पाकिस्तान की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत, और इस पर आज जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ वहां पर भी जो है वो बात होती रही, और अपोजिशन के भी इस हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं. उस पर जो है वो प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी. शेख वकास अकरम साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं. उनसे इस हवाले से बात करते हैं. शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपका वक्त है. शेख साहब सबसे पहले ये जो बोर्ड ऑफ पीस वाला मामला है, इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज क्योंकि पार्लियामान में भी इस पर
بات ہوئی. تحریک انصاف اس معاملے کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتی ہے اور کیا گلا ہے کہ کیوں گلا ہے کہ اعتماد میں جو ہے وہ نہیں لیا گیا؟ دیکھیں سر، گلا نہیں ہے. ہم نے تو بحیثیت پارٹی، پہلے میں بحیثیت پارٹی آپ کی بات کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم and obviously we are the biggest opposition party in Pakistan, the largest. ہماری جو سٹانس ہے وہ بڑا واضح ہے، جس میں پولیٹیکل کمیٹی پہ گفتگو بھی ہوئی. سیکرٹری جنرل از آن بورڈ. آبویسلی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اس قسم کی ہو تو وہ بڑی ڈیلیبریشن کے بعد جو ہے اس پہ بات ہوتی ہے. اور ہم نے اسٹیٹمنٹ تب تک ایشو نہیں کی جب تک پرائم منسٹر نے دستخط نہیں کیے وہاں بیٹھ کے. حالانکہ ہم یہ اسٹیٹمنٹ ایک دن پہلے بھی دے سکتے تھے، ریاکشن ایک دن پہلے بھی دے سکتے تھے، بٹ دین وی تھاٹ کہ سینٹی ول پریویل. اور اسی ایشو پہ پرائم منسٹر ہمسیلف ہیز بین ڈوئنگ پالیٹکس. اگر آپ ان کی 2020 کی 2019 کی ٹویٹس اگر آپ دیکھیں تو جس میں یروشلم کی جو ہے ریکگنیشن کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت موجود ہیں اس جعلی مینڈیٹ کے ساتھ، ان کا ٹویٹ ہے جس کو میں نے کل کوٹ ٹویٹ کیا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے یروشلم کو ریکگنائز کرنے کا جو معاملہ ہے اس سے پیس ایفرٹس کو دھچکا پہنچا ہے اور اس کی تجزیہ بکھر گئی ہیں. اور اس طرح کا وہ آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، اس کا مفہوم اسی طریقے سے ہے. 2-3 ٹویٹس ہیں. آج صرف اپنی اس 47 گورنمنٹ جو ہے اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن لیجیٹمائز کرنے کے لیے یہ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ یہ سوچے بغیر کہ از اٹ اے پیلسٹینین اونڈ، کیا پیلسٹینین اس حل کو، اس پیس بورڈ کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ کیا ان کے ایگزیکٹو بورڈ میں ان کی کوئی نمائندگی ہے؟ کیا they will be governed by their own people؟ تو ہم نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہر وہ پروسیس، ہر وہ بورڈ، ہر وہ چیز جو پیلسٹینینز کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایٹ لارج، وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی کو بھی وہ نہیں ہے. اس حوالے سے ہم نے بالکل یہ کہا اپنی اس اسٹیٹمنٹ میں ویسے پاکستان تحریک انصاف کہ آپ کو پارلیمنٹ خواہ 47 کی صحیح نظام تو آپ کا لایا ہوا ہے، اپنے ہی لائے ہوئے نظام کو بے توقیر کر رہے ہیں. اس سے آپ اس پہ لے کے آتے. ہم نے تو ریفرینڈم کا بھی کہا ہے، اگر آپ ہماری اسٹیٹمنٹ پڑھیں، کہ پبلک کے پاس جائیں، کیونکہ اس حوالے سے عمران خان صاحب، قائد اعظم، ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑی سامنے ہے. تو ہم یہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی عوام کو، اپنی پارلیمنٹ کو، کسی کو آپ نے اعتماد میں لیا ہی نہیں ہے. تو بالکل اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. پی ٹی آئی از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ اینڈ پی ٹی آئی ہیز آسکڈ دیم ٹو فارملی withdraw فرام دس. اگر آپ دیکھیں یہ دیکھو نا سر، یہ تو ایک بیٹھے بیٹھائے ٹرمپ نے ایک منی یونائٹڈ نیشن بنا لی ہے. بھئی وہ میری گل نہیں مندے، یا ادھر چیزیں مینوور کرنا دنیا کی اور بھی وہ ہے، ایک اپنا ہی بنا کے، اپنا ہی چارٹر بنا کے اپنی ایک منی یونائٹڈ نیشن بنا لیجیے. مزے کی گل سنو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے غزہ تک نہیں ہوئے گی اگر تسی پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی گل سنو. وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے جتھے بھی کوئی رولا ہویا تو اسی وہ آ جائیں گے. ہوں دسو، ہمیں خیر دنیا جانے، دنیا کا کام جانے، ہمیں تو فلسطین کی بات کرنی ہے اور اس میں our position is very clear on this sir. جو اسٹیٹمنٹ میں پارٹی کی اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن شیخ صاحب اب گورنمنٹ یہ رائٹ شیخ صاحب گورنمنٹ اب یہ کہتی ہے کہ یہ تو سمپل کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس ہے. ایک تو مسلمان ملک اکٹھے ہیں، پاکستان ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ گیا ہے، اور پھر ڈپلومیسی بھی ہے. اگر ہم شامل نہیں ہوں گے تو پھر باہر بیٹھ جائیں گے، اور باہر بیٹھ کے ہم کیا کر لیں گے؟ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر میری گل چھوڑ، ایک بڑا لیم جو ایکسکیوز ہے حکومت کا. مجھے آپ یہ بتائیں، بہت سے اسلامی ممالک جو ہیں وہ تو اسرائیل کو پہلے بھی ریکگنائز کرتے ہیں. ایون ٹرکی جو ہے، ٹرکی کا بلینز آف ڈالرز کا کاروبار ہے ان کے ساتھ، اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ. پتا آپ کو دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو جارڈن اور آس پاس یہ سارے ملک تو اس کو ریکگنائز کرتے رہے. بہت سے ملک ہیں، میں صاحب کا نہیں کہتا، بہت سے ہیں کہ پھر جتنے بہت سے ملک مسلمان ملک کے کام کر رہے ہیں تو پھر کل وزیر اعظم صاحب کہیں کہ اسی اسرائیل کو جڑا ہے وہ ریکگنائز بھی کر لیے، تو پھر ہم ایسے کہیں گے. تو پھر وہ جو پاسپورٹ کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا، وہ کیا جذبات تھے؟ وہ بے وقوفی تھی جب لکھا تھا کہ دس پاسپورٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ بٹ اسرائیل؟ دنیا میں 1-2 ملک ہی ہیں جن کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، شاید ملائیشیا ہے یا دوسرا پاکستان ہے.
ایک دو ملک ہیں. اور یہ جو ہاں فلسطین کے نام پہ ساری زندگی یہ سیاسی پارٹیاں سیاستیں کرتی رہی ہیں، اس کا مطلب سیاستیں کرتی رہی. I don't think so. It's a lame excuse. It's not acceptable. اچھا آپ ٹھیک. اور اگر یہ اتنا ہی ٹھیک تھا، کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی ہے بھی تسی اتھے ریکنسٹرکشن ہے جتھے تسی اپنے مطلب ہے کہ چھڈو ہوں میں کی گلاں کر چھڈو. لیکن اب آپ نے کہا لوگوں سے پوچھ لیں. پارلیمان ظاہری بات ہے لوگوں کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، آپ کے لوگ وہاں پر ہیں، آپ کے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ محمود خان نچکزئی وہاں پر ہیں، تو وہ اس حوالے سے بات کرتے، وہ آواز اٹھائیں اس حوالے سے. جو ہے وہ ابھی آپ نے ان کو اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ نامنیٹ کیا ہے. بالکل اپوزیشن لیڈر جو ہے نچکزئی صاحب، اس کو ان کو اس بات پہ کھل کے بات کرنی چاہیے. اور ایز این اپوزیشن لیڈر یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپوزیشن کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا سٹانس، ان کا جذبات فلسطین کے حوالے سے بڑا واضح ہے. مولانا فضل الرحمان نے اس پہ کھل کے بات کی ہے. آئی واز ہوپنگ کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ کھل کے اس کے اوپر جو ہے وہ سٹانس، ہمارا جو اپوزیشن کا سٹانس ہے وہ سامنے رکھیں گے. بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن. آج تو میرے خیال میں اجلاس پر روک ہو گیا ہے، ان سے میری بات نہیں ہوئی. آئی ول ٹاک ٹو ہم ٹوڈے. میں ان سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ اس ایشو کو آپ اٹھائیں. اور یہ فارم 47 کی گورنمنٹ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے جو ہے فیصلے لے لے قوم کے حوالے سے اور قوم کے سٹانس کے حوالے سے. تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اعتماد میں لے لیتے ہیں نا، اس پہ ایک ڈسکشن ہو جاتی ہے، ایک براڈر ڈسکشن ہو جاتی ہے. چیزیں ڈسکشن سے وہ جو بھی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر رہے ہیں اس سے ہم بھی مستفید ہو جاتے، سانو بھی پتہ لگ جاتا بھی کیڑا ایسا بینیفٹ ہے جڑا انہوں نظر آندا پیا ہے مسلمانوں واسطے جڑا سانو نظر نہیں آندا پیا. دیٹس آل. یہی گل ہوندی ہے سیاست میں، آپ بیٹھتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ان کی کیا ایٹیچیوڈ ہے. لیکن رائٹ. اچھا شب جی، جو 18th امینڈمنٹ پر اس وقت جو ہے وہ بات چل رہی ہے، اب آپ کی جماعت کی جو ہے وہ پریزنس ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کوئی اسکیم آف تھنگز ہے، 18ویں ترمیم کو بدلنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جو ان کے آپس میں بیانات آ رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیانات 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہیں اور ایم کیو ایم کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان چیزیں آن اینڈ آف چلتی رہتی ہیں، اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ریزالو ہو جاتی ہیں اور یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، میڈیا کو انگیج کرتے ہیں. لین دین کے معاملات ہوتے ہیں. لین دین سے مراد یہ ہے کہ جی کوئی فیور چاہیے ہوگی گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ میں، یا فیڈرل گورنمنٹ کو سندھ میں، یا سندھ والوں کی کوئی چیز ہوگی جو رکی ہوئی ہوگی. 100 چیزیں ہوتی ہیں حکومتوں کے درمیان، آپ کو پتہ ہے. تو جب اس قسم کا معاملہ آتا ہے تو یہ ان کا بڑا ایک ٹپیکل طریقہ کار ہے. تو یہ کسی نہ کسی ایسی چیز کے اوپر ایشو کو اٹھا لیتے ہیں اور بڑی تقریریں کرتے ہیں، ان کے ممبران بھی کرتے ہیں. تو وہ ہوندہ کی کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کہانی سنا کے عوام اور ٹاک شوز کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، نون لیگ کیا سوچ رہی ہے. کاکھ بھی نہیں سوچ رہے. دونوں ایکو پاسے لگے نے، صرف ایک ہی کوائن کے دو رخ ہے. لیکن یہ جو بیانات ہے شیخ صاحب، اب خواجہ آصف کے ہیں، رانا ثناء اللہ کے ہیں، پھر ان کی جو بڑی سیاسی جماعت ہے اتحادی ایم کیو ایم، وہ فیڈرل ٹیریٹری تک بنانے کا جو ہے وہ کراچی کو کہہ رہی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے؟ سر یہ بات چیت ہی ہے. وہ فیڈرل ٹیریٹری بنانے کا کہہ دیا کہ کراچی تو پیپلز پارٹی کے لیے اور ہر جماعت جو وہاں پہ رہی ہے اقتدار میں سونے کی چڑیا ہے. پھر اس چڑیا نو جڑے بھی نوٹس کھوچ رہے انہوں نے جدوں کوئی پارٹی آواز لا دے کہ فیڈرل ٹیریٹری بنا دیتا جائے تو بہت ساری معاملات اور بہت سارے چیز ایشو ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، پھر بندوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو پھر اس لیے یہ باتیں اس حوالے سے یہ بھی کسی ایشو کی وجہ سے کی جاتی ہیں. سر یہ they don't want no change. They are happy with their roles in the system. They are more than happy. It's just that they are fighting for their own. میرا گل ہوئی سی پوری نہیں ہوئی، میرے نے گل ہوئی سی میرے نے پوری نہیں ہوئی. That's what they do. اچھا That's why they do actually. اچھا. اور شیخ صاحب جو آپ کی احتجاج والی کال ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا جو ہے وہ کہہ دیا ہے، وہ کال قائم ہے؟ آپ کو لگتا ہے تیاریاں پوری ہیں پی ٹی آئی کی؟
سر یہ بیسیکلی 8 تاریخ اے پی سی جو ہوئی تھی نا سر TTAP کی، اس میں جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی اور بہت سے لوگ آئے تھے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں، تو وہاں جو APC ہوئی TTAP کی، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا اعلامیے میں 8 تاریخ کا شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کے حوالے سے اس اعلامیے کا وہ حصہ ہوا۔ اوبیسلی ہم الائنس کے پابند ہیں، اور الائنس میں ہم سب سے بڑی پارٹی اور سب سے بڑا مینڈیٹ چوری بھی ہمارا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا زئی صاحب دا یا مطلب ہے کہ سنی اتحاد کونسل دا یا کسی اور دا تو اتنا زیادہ نہیں ہوا، سب تو بڑی جڑی پارٹی وکٹم ہے وہ تو اسی ہیں۔ تو اس حوالے سے بالکل احتجاج کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی کیونکہ خان صاحب نے اشق زئی صاحب کے ذمہ ڈالی تھی، تو پھر پارٹی اس کی پابند ہے۔ اس حوالے سے سیکرٹری جنرل صاحب جو ہے ان کی سربراہی میں جو 4 ہمارے ہیڈز ہیں صوبوں کے، وہ اس پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے اس پہ اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنے ریجن سے اپنے ضلعوں سے وہ لگے ہوئے ہیں اور پرامن آئینی احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تو ان کے براڈر پیرامیٹرز یہ ہے کہ شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہوگا۔ اوبیسلی اس حوالے سے they'll hold meetings with the انجمن تاجران and چیمبر آف کامرس، کیونکہ زبردستی تو کسی کی دکانیں بند ہی نہ کرائی جا سکتی سر، تو اس سے they have started working، اور اس پہ جو بھی ہماری طرف سے فائنل لائے عمل ہوگا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے سامنے نہیں رکھا گیا، جیسے ہی سیکرٹری جنرل اس کو شیئر کریں گے آفیشلی ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ کریں گے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے احتجاج ہے، یہ باہر ہوگا، آئینی ہے، پرامن ہے، اور اس میں کوئی ایسی لیگل چیز نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے چھپا کے رکھنا ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں ایک بریک، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گل پلازا ٹریجڈی میں زندہ جل کر جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 67 تک جا پہنچی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آج کہا کہ گل پلازا کو گرانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے ہر دکاندار کو پہلے مرحلے میں 5 لاکھ روپے دینے اور گل پلازا کی دوبارہ تعمیر کا اعلان کیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ٹوٹل 88 مسنگ لوگ رپورٹ ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ کی جو ہے وہ جو اعداد و شمار جو ہے وہ دیے جا رہے تھے، ابھی اس کا تعین جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت تک جو ہے وہ انہوں نے کہا 67 باڈیز جو ہے وہ ہم ریکور کر چکے ہیں، اور ابھی 15 لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہیں، جبکہ 15 لوگوں کا ڈی این اے ہو چکا ہے اور 52 لوگوں کا ڈی این اے جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ باڈیز کی شناخت کروا کے وہ لواحقین کے حوالے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ سانحے کا جو مقدمہ ہے وہ درج ہوگا۔ آگ کے 16 منٹ بعد حکومتی نمائندہ ڈی سی ساؤتھ واقعے کی جگہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کی نیت پر شک نہیں، لیکن اس پر سیاست کسی کو نہیں کرنی چاہیے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ایسے سانحے کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا میرے لیے ایک بڑے جرم کے برابر ہے۔ حکومت پر تنقید کریں لیکن سیاست نہ کریں۔ تائیاں ہیں، ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ کس کا کتنا نقصان ہے اور حکومت سندھ وہ نقصان، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ اسمبلی، بیکاز آپ اپروو اسمبلی نہیں کرنا ہوگا، یہ وہ نقصان ان کا پورا کرے گی۔ دوسری طرف گورنر سندھ کامران ٹسوری نے سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد رسپانس اور اس پر جو بیانات ہم دیکھ رہے ہیں، جو انکوائری آئی، اس پر پروگرام کے اس حصے میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ بیورو چیف کراچی سید فیصل حسین صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ فیصل حسین صاحب بہت شکریہ۔ فیصل حسین صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ اپنی جو اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے ریسکیو اینڈ رسپانس کے معاملے کو، اس پر آج وزیر اعلیٰ سندھ نے پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دی۔ جو تنقید ہے اس کو سندھ حکومت کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے، اور یہ جو اعتراضات جو اٹھ رہے ہیں، انکوائری رپورٹ ابھی تک کیا باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اس واقعے کے حوالے سے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ نے ایک اعلان تو اچھا کر دیا ہے، تو جس کے بعد یہ جو ایک گمان کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک سازش ہے اور تقریب کاری ہے کہ اس آگ لگانے کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو منظم کر کے جو ہے کثیر المنزلہ بلڈنگ بنا دی جائے، اور جو متاثرہ دکاندار ہیں ان کے جو 3-4 فلور تھے ان کو دے دیے جائیں، اور اوپر کے جو 25-30 فلور بنے ان کو جو بیچ دیا جائے۔ تو وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان تو بہت اچھا کیا ہے کہ اپنا جتنی دکانیں تھیں اتنی ہی تعمیر کی جائیں گی،
اس کے علاوہ ایک بھی اضافی دکان تعمیر نہیں کی جائے گی. تو اس حوالے سے جو ایک بھرپور نوعیت کی جو سوشل میڈیا مہم چلی تھی اس کا یہ امپیکٹ تو آیا ہے کہ حکومت نے یہ تو اعلان کر دیا. تو اس لیے یہ جو تھیوری تھی کہ اس میں تخریب کاری ہے, سازش ہے, اگر تھی بھی تو وزیر اعلیٰ کے اس اعلان کے بعد اگر کوئی ایسے ذہن تھے جنہوں نے دانستہ طور پہ آگ لگائی ہے تو وہ منصوبہ تو بہرحال جو ہے وہ ناکام ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ آگ لگی کیوں اور بجھائی کیوں نہیں گئی اور وقت پر کیوں نہیں بجھائی گئی. تو یہ ایک بہرحال حکومت ہے, اس کی ابھی تک جو ہے وہ صورتحال جو ہے واضح نہیں ہو سکی. جو ذمہ داروں کا تعین نہیں کریں گے جب تک آپ, اتنا بڑا جو نقصان ہو گیا, سانحہ ہو گیا, جو 82 لوگ ہیں جو گمشدہ ہیں, جو جن کی اب تو ان کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں کم و بیش, وہ ان کے جو پیارے انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اب ان کے زندہ بچنے کا جو ہے وہ کوئی امکان نہیں ہے. تو ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کی موت کے ذمہ داروں کا تعین کرنا اور ان کو عبرتناک سزا دینا جو ہے وہ لازم ہے تاکہ دوبارہ جو ہے وہ یہ کوئی سانحہ نہ ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے کراچی میں ایک جو المیہ ہے وہ آگ پر قابو پانا اس کو کہتے ہیں کہ آگ خود بجھ گئی, کہتے ہیں آگ پہ قابو پا لیا. لاشیں نکل رہی ہیں, جب نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریسکیو آپریشن کر لیا. آگ پہ قابو پانا یہ نہیں ہے کہ آپ نے آگ بلڈنگ کو جلا کے خاکستر ہو جائے تو اس کے بعد تو آگ نے بجھی جانا ہے, آپ نے کیا آگ بجھا دی. لاشیں نکالنا تو کوئی ریسکیو آپریشن نہیں ہے. زندہ لوگوں کو نکالتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایک کامیاب ریسکیو آپریشن جو کیا ہے. یہ ایک بہرحال ایک بہت المیہ ہے کہ ادھر کراچی میں جتنی آگ لگی ہے ماضی میں کسی آگ سے جو ہے نا وہ کوئی سبق نہیں سیکھا گیا. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک اعلان کر دیا, ان متاثرین کا جو ہے جو مالی نقصان ہوا ہے ان کا کسی حد تک, مکمل طور پہ تو ممکن نہیں ہے, بہرحال کسی حد تک جو ہے وہ ایک ازالہ ہو جائے گا. لیکن ہمیں جو باقی اس شہر کو آگ سے بچانا ہے, باقی شہر میں جو ریسکیو آپریشن کو مؤثر بنانا ہے, اس کے حوالے سے حکومت کا کوئی منصوبہ کوئی پلان جو ہے اب تک سامنے نہیں آیا. تو اس کو ہم ایک المیہ کہیں گے, ہم کیوں نہ کہیں اس بات پہ, صورتحال پہ کہ آپ نے اس آگ سے لیکن اس میں فیصل مجھے ایک چیز بتائیے, لوگوں کو فیصل صاحب ایک چیز اس میں بتائیے, ایک ابتدائی رپورٹ ہم نے دیکھی ہے, وزیر سندھ گورنمنٹ بھی اس حوالے سے انفارمیشن میڈیا پر بھی آئی, لیکن گورنر سندھ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کی جائے. تو کیا ابھی تک یہ جو انکوائری ہوئی ہے اس واقعے کی, کیا اس سے کچھ, یا گورنر سندھ جو ہیں وہ غیر مطمئن جو ہے وہ کیوں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں دونوں الگ الگ جو ہے نا وہ کابشیں کر رہے تھے اس سارے معاملات میں. کریڈٹ جو ہے آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب لگے, کیونکہ ان کا جو ہے ایک حکومت ہے, ان کے پاس وسائل ان کے پاس ہیں, تو وہ جو اعلان گورنر صاحب شاید نہیں کر پائے وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کر دیا. ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب کو اس حوالے سے ہو. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ دونوں ایک میز پہ بیٹھتے, اہل خانہ کو, متاثرہ افراد کو بٹھاتے, ان کی موجودگی میں یہ اناؤنسمنٹ کرتے. بہرحال یہ ایک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ایک تناؤ پیدا ہو گیا, وہ کہیں اس کو اور نکل جائیں گے اس موضوع سے. لیکن انکوائری تو آپ بالکل کروائیں, لیکن یہ میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کو دکھا رہا تھا نا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کیا جا رہا تھا کہ آپ آگ نہیں بجھا پائے, اس کی کوئی تعمیل نہیں ہے. اچھا آگ کوئی جو ہے نا وہ کوئی کسی جنگل میں نہیں لگی ہوئی آگ تھی, آگ جو ہے وہ کوئی موو نہیں کر رہی تھی کہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پہ جا رہی ہو. آگ ایک ہی بلڈنگ میں لگی ہوئی تھی, 3 سے 4 منزلہ بلڈنگ تھی, 1 سے 1.25 ایکڑ کا وہ پلاٹ تھا. وہ کوئی بہت کثیر المنزلہ بلڈنگ نہیں تھی, کوئی بہت وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی عمارت نہیں تھی, بہت ایک چھوٹے سے رقبے پر پھیلی ہوئی 3 سے 4 منزلہ عمارت تھی اور 3 سائڈ کارنر تھی. ایسا بھی معاملہ نہیں تھا کہ وہاں پہ آپ جو ہے وہ داخل نہیں ہو پا رہے ہو, ایسا بھی معاملہ نہیں تھا کہ صرف ایک جگہ سے آپ آگ بجھا پا رہے ہو, 2 جگہ, آپ جتنی جگہ سے بلڈنگ کے راستے تھے ان کو تقریباً 3 طرف سے جو ہے وہ آگ بجھانے کی جو ہے کوشش کی جا رہی تھی, تو آپ نہیں بجھا پائے. آپ کا جو ریسکیو آپریشن تھا وہ مکمل طور پہ فلاپ ہوا ہے, وہ ناکام ہوا. اور ریسکیو آپریشن کامیاب ہو جاتا تو یہ بلڈنگ بھی جلنے سے بچ جاتی اور شاید اتنا جانی نقصان بھی نہیں ہوتا. تو اس میں آپ کس چیز کی انکوائری کریں گے؟ پہلے جو ذمہ دار سامنے آ گئے ہیں ان کے خلاف تو جو ہے وہ آپ کارروائی کریں. ایک اہم ترین بات جو ہے کہ جو ریسکیو ٹیم تھی, دیکھیں زمینی حقائق کیا ہیں, ان کی محنت پہ نا کوئی شک و شبہ نہیں ہے, ان بیچاروں نے بڑی جان فشانی کے ساتھ جو محنت کی ہے, لیکن اسکل نہیں تھے, ان کے پاس وہ لباس نہیں تھے, ان کے پاس وہ جو اکوپمنٹ ہونے چاہیے جو ایسے موقع پر پہن کے وہ اندر موو کر سکتے وہ نہیں تھے ان کے پاس. وہ کیا کرتے, ایک فائر مین فرقان نے کوشش کی اور وہ لمحے بھر کے اندر جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا.
اس کی موت کے ذمہ دار بھی وہی لوگ ہیں جو ان کو وہ یونیفارم نہیں پہنچا سکے جس سے لوگ اپنی زندگیاں بچا لیتے. تو جب ریسکیو ٹیم کے پاس وہ لباس نہیں ہے, تو وہ اکوپمنٹ نہیں ہے, تو اس نے کیا ریسکیو کرنا ہے؟ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو وہ کرے نا اس سب سے پہلے کارروائی کی, تاکہ یار یہ جو صورتحال ہوئی دوبارہ نہ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سید فیصل حسین ہمارے موجود تھے, بیورو چیف کراچی. اس معاملے کی انکوائری اور ریسپانس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آئی سی سی کی جانب سے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو بھارت میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں شرکت کی تصدیق کے لیے دی گئی 24 گھنٹے کی مہلت ختم ہو چکی ہے. روزنامہ جنگ کے مطابق اب کسی متبادل ٹیم کو مدعو کیے جانے کا امکان بڑھ گیا. گزشتہ روز بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کے فیصلے کو تبدیل نہ کرنے کا اعلان کیا تھا. مشیر کھیل بنگلہ دیش ڈاکٹر آصف نظرل نے کھلاڑیوں کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے وہ ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. بھارت میں ہمیں سیکیورٹی خطرات کا سامنا ہے اور آئی سی سی نے ہمارے تحفظات کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھارتی حکومت نے ہمیں قائل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش تک نہیں کی. لیکن دوسری طرف بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اگر بنگلہ دیش باضابطہ طور پر ٹورنامنٹ سے دستبردار ہوتا ہے تو موجودہ رینکنگ کی بنیاد پر اسکاٹ لینڈ کو T20 ورلڈ کپ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے. رپورٹس کے مطابق دبئی میں موجود آئی سی سی حکام جو بنگلہ دیش سے باضابطہ وضاحت کے منتظر تھے کسی بھی وقت اب اسکاٹ لینڈ کی شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش نے آئی سی سی کو وینیو کے معاملے پر نظر ثانی کی ایک اور درخواست کر دی ہے. آصف نظرل کا یہ کہنا تھا کہ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے ساتھ اس معاملے میں انصاف نہیں کیا اور میچز کی منتقلی کی درخواست کو نظر انداز کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کو اب بھی توقع ہے کہ آئی سی سی اس معاملے میں انصاف کو یقینی بنائے گا. سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ٹیم کو بھارت بھیجنا ممکن نہیں. بھارتی میڈیا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے پر بنگلہ دیش کو 325 کروڑ ٹکا کا نقصان ہوگا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو سالانہ آمدن کی کمائی کے تقریباً 60% براڈ کاسٹ اور سپانسرشپ کی مد میں ہونے والی آمدن سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.